बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल वक़ार। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा 7वां चैप्टर किताब तहारा फ्रॉम तस्हील बश्ती ज़ेवर चल रहा है। इसमें हम वज़ू के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे माज़ूर के अहकाम। आज हमारा 9वां सेशन है। इस 9वें सेशन में हम बात करेंगे माज़ूर के अहकाम। वज़ू से मुतालिक माज़ूर के लिए क्या अहकाम है, आइए शुरू करते हैं। माज़ूर के अहकाम। मसला नंबर 1, जिसकी ऐसी नक्सीर फूटी हो के किसी तरह बंद नहीं होती, या कोई ऐसा ज़ख़म है कि बराबर बहता रहता है, किसी वक्त बहना बंद नहीं होता, या पेशाब की बीमारी है कि हर वक्त कतरे आते रहते हैं, इतना वक्त नहीं मिलता कि वज़ू से नमाज़ पढ़ सके, तो ऐसे शख्स को माज़ूर कहते हैं। इसका हुक्म यह है कि हर नमाज के वक्त वज़ू कर लिया करे। जब तक वह वक्त बाकी रहेगा तब तक उसका वज़ू बाकी रहेगा। अलबत्ता जिस बीमारी में मुब्तला है उसके सिवा अगर कोई और बात ऐसी पाई जाए जिससे वज़ू टूट जाता है तो वज़ू टूट जाएगा। इसकी मिसाल ये है कि किसी को ऐसी नक्सीर फूटी कि किसी तरह बंद नहीं होती। उसने ज़ोहर के वक्त वज़ू कर लिया, तो जब तक ज़ोहर का वक्त रहेगा नक्सीर के खून की वजह से उसका वज़ू न टूटेगा। अलबत्ता अगर पाखाना पेशाब किया या बदन के किसी हिस्से से खून निकल आया तो वज़ू टूट जाएगा। जब ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाएगा और असर का वक्त शुरू हो जाए तो उसका वज़ू ख़त्म हो जाएगा। अब दोबारा वज़ू करे। इसी तरह हर नमाज के वक्त वज़ू कर लिया करे और इस वज़ू से फ़र्ज़ और नफिल जो नमाज चाहे पढ़े। इसमें यह बात कहा गया है कि अगर किसी को मजबूरी आ गई, पहले तो बात ये माज़ूर किसे कहते हैं। माज़ूर उस बंदे को कहते हैं जो किसी काम को करने में अनेबल है, डिसेबल है। डिसेबिलिटी मतलब माज़ूरी, अनेबिलिटी मतलब माज़ूरी। अगर किसी को कोई ऐसा ज़ख्म आ गया है या कोई ऐसी बीमारी हो गई हो जिस बीमारी की वजह से उसका वज़ू टूट जाता है, और वो बीमारी ऐसी है मुसलसल होता रहता है, वो यानी कि वज़ू बाकी नहीं रह पाता, तो भला वो नमाज़ कैसे पढ़े। उसको पाकी का इतना वक्फ़ा नहीं मिलता कि वज़ू कर सके और नमाज़ पढ़ सके। जैसे किसी जगह पे उसको बड़े सा ज़ख़म था, उसमें से मुसलसल खून निकल रहा है या पीप निकल रहा है, या उसको ऐसी बीमारी है कि पेशाब का कतरा निकलता जा रहा है, इतना देर का वक्फ़ा पाकी का इतना टाइम नहीं मिल रहा कि वो वज़ू कर ले और फ़र्ज़ अदा कर सके, तो उसको माज़ूर कहते हैं। या उसको ऐसी बीमारी है कि हवा निकलता है बार बार, उसको मुसलसल हवा निकल रही है, उसको इतना टाइम नहीं मिल रहा कि वज़ू कर ले और नमाज़ पढ़ ले। नाक में से ब्लीडिंग हो रही है, मुसलसल हो रही है, इतना टाइम नहीं मिल रहा कि वज़ू कर ले और नमाज़ पढ़ ले। चलिए हम किसी एक एग्ज़ाम्पल को ले लेते हैं। मान लिया जिस्म के किसी हिस्से में उसको ऐसा ज़ख़म हो गया कि उसमें से मुसलसल खून का कतरा निकलता जा रहा है और इतना टाइम पाकी का नहीं मिल रहा कि वो वज़ू कर सके और नमाज़ पढ़ सके। तो उसको चाहिए क्या कि अगर ज़ोहर के वक्त वो वज़ू कर लिया तो पूरे ज़ोहर के वक्त उसका बाकी रहेगा, उस खून के निकलने से उसका वज़ू नहीं टूटेगा। जिस खून की वजह से उसमें माज़ूरी हुई है, अनेबिलिटी हुई है, डिसेबिलिटी हुई है, उस खून की वजह से उसका वो वज़ू नहीं टूटेगा। हाँ, अगर पेशाब कर लिया या पाखाना कर लिया या हवा खारिज हो गया या बदन के किसी और हिस्से से खून निकल आया तो उसका वज़ू टूट जाएगा, लेकिन जिसकी वजह से उसके में माज़ूरी पैदा हुई है उसकी वजह से उसका वज़ू नहीं टूटेगा। पूरे ज़ोहर में उसका वज़ू बाकी रहेगा। जैसे ही ज़ोहर का वक्त ख़त्म होता है, असर का वक्त दाखिल हुआ, उसका वज़ू टूट जाएगा। असर के वक्त में उसको एक नया वज़ू बनाना पड़ेगा, और जब तक असर का वक्त बरकरार रहेगा उसका वज़ू बाकी रहेगा। उस बीमारी की वजह से उसका वज़ू नहीं टूटेगा। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। और उस वज़ू से चाहे वो अब कुछ भी पढ़ता रहे, फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़े, नफिल नमाज़ें पढ़े, जो भी पढ़ता रहे, वह वज़ू उसका बाकी रहेगा सिर्फ़ उसी वक्त में। अगर फ़जर के वक्त उसने वज़ू किया, लिखा है मसला नंबर 2 में, अगर फ़जर के वक्त वज़ू किया, सूरज निकलने के बाद उस वज़ू से नमाज नहीं पढ़ सकता, दोबारा वज़ू करना ज़रूरी है। अगर सूरज निकलने के बाद वज़ू किया है तो इस वज़ू से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। ज़ोहर के वक्त नया वज़ू करने की ज़रूरत नहीं।
جب عصر کا وقت آئے گا تب نیا وضو کرنا پڑے گا۔ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر فجر کے وقت اس نے وضو کیا تو اس معذوری کی وجہ سے فجر کا پورا وقت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر پیشاب کر دیا، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا، پیشاب کر دیا تو وہ وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پیشاب معذوری کی وجہ نہیں ہے نا، انیبلٹی ڈسیبلٹی کی وجہ نہیں ہے، وہ خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا جو معذوری کی وجہ ہے۔ فجر کے وقت اگر کسی نے وضو کیا تو پورا فجر باقی رہے گا۔ جیسے ہی فجر کا وقت ختم ہوا، سورج نکل آیا، اب اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب اس کو نماز پڑھنے کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا، اور وہ جو نماز پڑھنے کے لیے نیا وضو کیا تو وہ وضو کب تک برقرار رہے گا؟ جب تک عصر کا وقت داخل نہ ہو جائے، یعنی کہ ظہر کے وقت میں بھی وہ وضو ویلڈ رہے گا، اور عصر کا وقت داخل ہوا تو عصر کے وقت اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا عصر کا نماز پڑھنے کے لیے۔ میں امید کرتا ہوں یہ ان دو مسئلے میں کوئی دقت نہیں ہوئی ہوگی، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی دقت ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، ظہر کا کچھ وقت گزر جانے کے بعد زخم وغیرہ کا خون بہنا شروع ہوا تو وقت کے آخر تک انتظار کرے اور آخر وقت میں وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ پھر اگر عصر کے وقت میں بھی اسی طرح بہتا رہا کہ وضو سے نماز پڑھنے کی مہلت نہیں ملی تو اب عصر کا وقت گزرنے کے بعد معذور ہونے کا حکم لگائیں گے، اور اگر عصر کے وقت کے اندر ہی خون بند ہو گیا تو وہ معذور نہیں ہے۔ جو نمازیں اس دوران پڑھی ہیں وہ درست نہیں ہوئیں، دوبارہ پڑھے۔ یاد رہے کہ عصر کے وقت بھی مکروہ وقت تک انتظار کرے۔ اگر پھر بھی خون بہنا بند نہ ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ پھر اگر وقت ہی کے اندر بہنا بند ہو گیا، اگرچہ وہ وقت مکروہ ہو، تو یہ شخص معذور نہ ہوگا اور وقت کی جو نماز پڑھ لی ہے قضا کرنی ہوگی۔ اگرچہ اتنا وقت اب نہیں رہا کہ وضو کے فرائض ادا کر کے نماز ادا کر سکے، البتہ اگر نفل یا سنت پڑھی ہو تو ان کی قضا واجب نہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایگزامپل کے طور پہ ظہر کا یہاں پر ایگزامپل لیا گیا ہے، ظہر کا وقت کچھ حصہ گزر گیا، 1-2 گھنٹے گزر گیا، آدھا گھنٹہ گزر گیا، پھر اس کے بعد اس کے زخم سے خون نکلنا شروع ہوا اور خون نکلتا رہ رہا مسلسل، تو وضو تو ابھی وہ کر نہیں پائے گا، کیونکہ جیسے وضو کرے گا وضو تو ٹوٹ جائے گا، تو وہ ظہر کے آخری وقت تک وہ انتظار کرے۔ جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہونے والا ہو تو جلدی سے وضو کرے مجبوراً اور نماز پڑھ لے، اور عصر شروع ہوا اور خون نکلنا بھی بند نہیں ہو رہا تو وہ انتظار کرے، عصر کے آخری مکروہ وقت سے پہلے تک انتظار کرے کہ بلیڈنگ بند ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ جیسے ہی مکروہ وقت آنے والا ہو تو جلدی سے وضو کرے اور نماز پڑھ لے، اور عصر کا وقت اسی طرح سے پورا گزر جائے گا اور اس کی معذوری ختم نہیں ہوئی، یعنی کہ بلیڈنگ ختم نہیں ہوئی، تو اس کو اب معذور سمجھا جائے گا۔ اور اگر عصر کا وقت ختم ہونے سے پہلے اگر اس کا یہ معذوری ختم ہو جاتا ہے، بلیڈنگ رک جاتا ہے اس کا، تو وہ معذور نہیں کہلائے گا۔ جو نمازیں اس نے پڑھ لی ہیں اس کو دہرانا پڑے گا، یعنی کہ ظہر کا جو نماز پڑھ لیا اس کو قضا کرنی پڑے گی، اور عصر کا وقت اگر باقی ہے تو پڑھ لے، اگر باقی نہیں ہے، اگر مکروہ وقت ہو گیا، اتنا وقت نہیں ہے کہ اب عصر کا وقت پڑھ سکتے تو عصر کا بھی اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ اگر ان درمیان اگر اس نے سنت یا نفل پڑھی ہو تو سنت یا نفل کی قضا نہیں ہے، اس کی قضا واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، آدمی معذور جب بنتا ہے اور یہ حکم کہ ہر نماز کے وقت وضو کرے اور جب تک وہ وقت رہے گا اس کا وضو باقی رہے گا، اس وقت لگاتے ہیں کہ پورا ایک وقت اسی طرح گزر جائے کہ خون مسلسل بہتا رہے اور اتنا بھی وقت نہ ملے کہ اس وقت کی نماز وضو سے پڑھ سکے۔ اگر اتنا وقت مل گیا کہ اس میں وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کو معذور نہیں کہیں گے، اور جو حکم ابھی بیان ہوا ہے اس پر نہیں لگائیں گے۔ البتہ جب پورا ایک وقت اسی طرح گزر گیا کہ اس کو وضو سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو یہ معذور ہو گیا۔ اب اس کا وہی حکم ہے کہ ہر نماز کے وقت نیا وضو کر لیا کرے اور اس وقت کے اندر ایک ہی وضو سے جتنی نمازیں فرائض اور نوافل وغیرہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ پھر جب دوسرا وقت آئے تو اس میں ہر وقت خون کا بہنا شرط نہیں، بلکہ پورے وقت میں اگر ایک دفعہ بھی خون آ جایا کرے، باقی سارا وقت بند رہے تو بھی معذور کا حکم باقی رہے گا۔
ہاں، اگر اس کے بعد ایک پورا وقت ایسا گزر جائے جس میں خون بالکل نہیں آئے تو اب معذور نہیں رہا۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ جب بھی خون نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس مسئلے میں بات یہ کہی گئی ہے کہ کسی آدمی پر معذوری کا حکم کب لگتا ہے اور اس کی معذوری کب ختم ہوتی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی پورا وقت، مثلا عصر کے شروع سے لے کر آخر تک یا ظہر کے شروع سے لے کر آخر تک کوئی ایک پورا وقت معذوری میں گزرنا ہوگا۔ جب پہلی بار کوئی پورا وقت معذوری میں گزر گیا، یعنی کہ خون ظہر کے شروع سے لے کر آخری تک بہتا رہا مسلسل، بیچ میں اتنا ٹائم نہیں ملا کہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے، اتنا ٹائم نہیں ملا، اتنا گیپ اس کو پاکی کا نہیں مل سکا، مسلسل خون بہہ رہا تھا، بلیڈنگ ہو رہی تھی، اور اتنا ٹائم نہیں ملا کہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے، اور یہ ظہر کے شروع سے لے کر آخری تک ایسا ہی رہا، تو وہ اب معذور سمجھا جائے گا۔ اگر کسی وقت، عصر کے وقت مان لیا صرف ایک دفعہ خون نکلا، باقی وقت خون نہیں نکلا، تب بھی وہ معذور سمجھا جائے گا۔ اسی طرح مغرب میں پورے وقت خون نہیں نکلا، ایک ہی وقت نکلا یا 2 وقت نکلا، تب بھی وہ معذور سمجھا جائے گا۔ اسے معذور اب تب تک سمجھا جائے گا جب تک ایک پورا نماز کا وقت گزر نہ جائے بنا بلیڈنگ کے۔ مثلا فجر کا وقت سٹارٹ ہوا، پورا فجر کا وقت میں اگر ایک بار بھی بلیڈنگ نہیں ہوئی تو اب وہ معذور نہیں رہا، اب بلیڈنگ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس میں یہ بات کہی گئی ہے۔ مسئلہ نمبر 5، ایسے معذور یعنی جس کو نکسیر وغیرہ کی وجہ سے خون بہتا تھا نے پیشاب یا پاخانے کی وجہ سے وضو کیا اور وضو کرتے وقت خون بند تھا، وضو کرنے کے بعد پھر خون بہنے لگا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، البتہ جو وضو نکسیر وغیرہ کی وجہ سے کیا ہے وہ نکسیر کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا۔ اس مسئلہ نمبر 5 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی نے ظہر میں ایک بار وضو کیا جو معذور تھا تو معذوری کی وجہ سے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا ظہر کے وقت، جیسے عصر کا وقت داخل ہوتا ہے تو اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ معذوری میں نیا وقت میں وضو کرنا پڑتا ہے، تو نیا وضو کیا اور اس کا بلیڈنگ پھر بھی ہو رہا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اس بلیڈنگ کی وجہ سے۔ لیکن جب اس نے وضو کیا اور وہ پیشاب کی وجہ سے کیا، اس نے پیشاب کر لیا، پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ گیا اور وضو کیا، اور پیشاب کرتے وقت اس کا بلیڈنگ نہیں ہو رہا تھا، تو وضو کرنے کے بعد اگر بلیڈنگ ہوگا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 6، اگر معذور کا یہ خون کپڑے وغیرہ میں لگ جائے تو اگر ایسا ہو کہ دھونے کے بعد نماز ختم کرنے سے پہلے ہی پھر لگ جائے گا تو اس کا دھونا واجب نہیں ہے، اور اگر یہ معلوم ہو کہ اتنی جلدی پھر نہ لگے گا بلکہ نماز طہارت سے ادا ہو جائے گی تو دھو ڈالنا واجب ہے۔ اگر یہ خون 1 روپے یعنی ہتھیلی کے گہراؤ سے بڑھ جائے تو بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی۔ اس مسئلے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر معذور کا جو خون ہے کپڑے میں لگ جائے تو اس کو دھوئے یا نہیں دھوئے۔ پہلے تو اگر اس کو یقین ہو کہ اگر میں اس کو دھو لیتا ہوں کپڑے کو تو پاکی کی حالت میں، یعنی کہ کپڑا جو پاک ہے اس کی حالت میں میں نماز ادا کر لوں گا تو دھونا تو واجب ہے، دھونا پڑے گا، اس کو دھو لے۔ اور اگر اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اس کو دھو بھی لوں گا پھر بھی نماز پڑھتے پڑھتے پھر دوبارہ خون لگ جائے گا تو اس کا دھونا واجب نہیں، کپڑے کا دھونا واجب نہیں جس پہ خون لگا ہوا ہو۔ لیکن اگر اتنا خون لگ گیا کہ جو ہتھیلی کا جو گہرائی ہے اس گہرائی سے زیادہ خون لگ گیا، اس گہرائی سے زیادہ ایریا کو کور کر دیا خون نے، تب تو دھونا ضروری ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سیشن پسند آیا ہوگا۔ اگر کسی بھی مسئلہ میں کوئی دقت آئی ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں ناظرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔